बाएं से पकड़े या पीछे से पकड़े, बात एक ही रहती है, सिर्फ कहने का ढंग तब्दील हो जाता है। जब वजीर आला सिंध मुराद अली शाह लोगों के हाथ जोड़कर उनसे एसओपीज पर अमल दरामद करने की अपील करते थे, लॉकडाउन की बात किया करते थे, तो वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमतें मुराद अली शाह का मजाक उड़ाया करती थी। लेकिन आज प्रैक्टिकली लाहौर शहर को स्मार्ट लॉकडाउन के नाम पर मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन से दो चार कर दिया गया है। पहले 7 इलाके सील किए गए, फिर 21 इलाके सील किए गए और अब बढ़कर 28 इलाके सील कर दिए गए हैं। और चांदी सिर्फ और सिर्फ पुलिस वालों की है। वो कुछ मखसूस गाड़ियों को अपनी मर्जी से जाने की इजाजत दे देते हैं और आम शहरी वहां पर खड़े होकर खार होते हैं। ऐसे में यह हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी थी कि बरवक्त लॉकडाउन करके कोरोना की वबा पर काबू पाया जाए, लेकिन हमने देखा कि कोरोना की वबा जिस एक्सपोनेंशियल रफ्तार से ऊपर जा रही है वो अपने अंदर एक लम्हा फिक्रिया है। इस बात का क्रेडिट लिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से कि नंबर ऑफ कोरोना केसेस रोज 7,000 से कम होकर 4,200 पर आ गए हैं। लेकिन यह बात आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने नहीं बताई कि पिछले 2 हफ्ते में सबसे ज्यादा कम टेस्टिंग का आगाज कर दिया गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जब टेस्ट कम होंगे तो केसेस भी कम रिपोर्ट होंगे और इसी पॉलिसी पर वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत अमल दरामद करती हुई नजर आती है। आज वजीर आजम इमरान खान ने टाइगर फोर्स से खिताब किया, टाइगर फोर्स के रजाकारों को हिदायत की और उन्हें कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि लोग मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें। जब ये वो बातें कर रहे थे तो उस वक्त उनके साथ शिबली फराज साहब खड़े थे, उन्होंने मास्क पहना हुआ था। तमाम टाइगर फोर्स के रजाकारों ने भी मास्क पहना हुआ था। लेकिन अगर मास्क किसी ने नहीं पहना हुआ था तो वो खुद वजीर आजम इमरान खान थे। लाहौर के शहरी इस स्मार्ट लॉकडाउन से किस हद तक मुतासिर हैं और क्या वाकई स्मार्ट लॉकडाउन से किसी किस्म के नंबर ऑफ केसेस में कमी आई है, इस पर हम बात करेंगे। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद है मोहतरम खुर्रम लोधी साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं शाह आलम मार्केट के। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब। मुझे ये बताइएगा कि आप इस स्मार्ट लॉकडाउन से मुतमईन हैं? नहीं जी, हम बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हैं और ये स्मार्ट लॉकडाउन स्मार्ट लॉकडाउन स्मार्ट लॉकडाउन सुन सुनकर हमारे कान थक गए हैं। उसकी वजह ये है कि अब आप देखें, कल गवर्नमेंट ने आज हमारी मार्केट सारी बंद कर दी बगैर इतला के। इस तरह का लॉकडाउन करवाना कोरोना को खत्म नहीं कर सकता। सारा शहर खुला है और शाह आलम मार्केट को बंद कर दिया गया और शाह आलम मार्केट के साथ एक सौतेली माँ का सलूक किया गया। मेरा तो आपसे ये मैं आपके हवाले से हुकूमत वक्त से ये सवाल करना चाहता हूँ कि आखिर हुकूमत चाहती क्या है? ताजरों के साथ और अवाम के साथ इतना नारवा सलूक क्यों? नहीं खुर्रम लोधी साहब, ये बताइएगा कि जब तक कोरोना की वबा नहीं आई थी तो इस तरह कभी इंतजामिया ने बगैर इतला दिए शाह आलम मार्केट को बंद किया था? आप माशाल्लाह एक बहुत सीनियर आदमी हैं, आप इस बात को समझते हैं कि शाह आलम मार्केट से पूरे लाहौर के जो ताजिर हैं वो अपना माल लेने के लिए आते हैं, वहां पर लोगों का बहुत ज्यादा हुजूम होता है, एसओपीज पर कितना अमल होता है ये भी आपको बहुत अच्छी तरह पता है और फिर भी आप शिकायत हुकूमत से करते हैं। नहीं जी, देखिए आपको मैं एक बात बताऊं कि मैं हुकूमती ओहदेदारों से और हुकूमती नुमाइंदों को भी ये बात आपके प्रोग्राम के हवाले से पहुंचाना चाहता हूं कि पिछले दिनों ईद के नजदीक आपने ये सुना होगा कि गवर्नमेंट कह रही थी जनाब एसओपीज की नहीं हो रही कोई भी वो पासदारी और लोग बहुत ज्यादा सड़कों पर निकल आए हैं। तो जो लोग सड़कों पर निकले हैं वो ताजिर नहीं है। सड़कों पर जिन लोगों ने रश किया हुआ है वो ताजिर नहीं है। एक ताजिर जो है वो अपनी दुकान तक महदूद है, उसने मास्क लगाया हुआ है, उसने सैनिटाइजर रखा हुआ है। एक आम अवाम है और मजे की बात यह है कि अवामी नुमाइंदे जो अब वजीर और मुशीर हैं वो आकर ताजरों को मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हैं कि ताजर एसओपीज की पासदारी नहीं कर रही, हालांकि ताजर पासदारी कर रहे हैं, आम अवाम नहीं कर रही। सर, हमारी गुनाहगार आंखों ने जितने दुकानदार देखे हैं उनमें से 90% लोगों ने मास्क नहीं पहना होता, ना वो किसी किस्म का सैनिटाइजर इस्तेमाल करते हैं। और खुर्रम साहब, बैक वक्त अपनी दुकान में अगर 6x6 की दुकान है तो उसके अंदर 15-16 लोग खड़े होंगे, तो फिर कहां पर गई सोशल डिस्टेंसिंग? खुर्रम साहब देखिए सर, बात यह है, हुआ ये था कि जब एक पानी का पाइप बंद हो ना काफी अरसे से और जब उसको एकदम आप खोलते हैं ना तो पानी एक दफा बड़ी तेजी से बाहर आता है। हुआ ये था कि जब एक माह के लॉकडाउन के बाद मार्केट्स खुली हैं और ईद का दिन था, अगर ये लॉकडाउन 14 या 40 दिन ना भी रहता और ईद के दिनों में हमारी मार्केट्स के अंदर रश होता है और उसका सारा इल्जाम ताजरों पर डाल दिया गया।
اب آپ دیکھیں گے اسمارٹ لاک ڈاؤن کے نام پر مارکیٹ بند کروائی جا رہی ہیں. آپ بھی لاہور کے رہنے والے ہیں, میں بھی لاہور کا رہنے والا ہوں. آج ڈیفنس کے اندر اتنا مزاج بنایا گیا لوگوں کے ساتھ کہ ایک ایک گاڑی کو گزرنے کا راستہ دیا جا رہا تھا. 1000 گاڑی وہاں کھڑی تھی اور 1 بائی 1 گاڑی گزار رہے تھے, کوئی آئی ڈی کارڈ چیک نہیں کر رہے تھے. میں نے پولیس والوں کے پاس گاڑی جا کے روک نہیں خرم صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں نا وہ آپ امپلیمنٹیشن کی بات کر رہے ہیں. آپ کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ پاکستان میں امپلیمنٹیشن میں پرابلمز ہو رہے ہیں. میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سمارٹ لاک ڈاؤن آئیڈیالوجیکلی آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ کیوں کیا گورنمنٹ نے؟ سر وہ تو آپ کو پتا ہے نا کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ان کو پابند کیا جی لاک ڈاؤن کرو. اس کو پوری دنیا کو دکھانے کے لیے ایک سمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا اور یقین کریں یہ سمارٹ لاک ڈاؤن ایک مذاق کیا گیا. کہاں نظر آتا ہے آپ کو لاہور میں لاک ڈاؤن؟ آج ایک وال سٹی کو بند کر دیا گیا جس کا کوئی کسی کو بتایا نہیں گیا. ہماری دکانوں پر پیسے پڑے تھے, ہمارے یو پی ایس آن تھے. آج ہمیں کہہ دیا گیا جو کوئی شاپ کھولے گا اس کو چلان کر دیا جائے گا, اس پر پرچہ کر دیا جائے گا. ایک کسٹمر بلوچستان سے چلتا ہے, کوئٹہ سے آتا ہے, وہ راستے میں وہ لاہور پہنچتا ہے, اس کی جیب میں پیسے ہیں, آگے آ کے مارکیٹ بند ہے. ایک آدمی گجرات سے آ رہا ہے, ایک آدمی راول پنڈی سے آ رہا ہے. ہم شاپ کی آپ کی یہ شکوے بالکل ٹھیک ہیں کہ آپ کی دکانوں پر کیش بھی پڑا ہوگا, یو پی ایس بھی آن ہوں گے, باہر سے تاجر پیمنٹس کرنے بھی آ رہے ہوں گے, مال لینے بھی آ رہے ہوں گے, لیکن یہ چیزیں تو روٹین کی چیزیں نا خرم صاحب. اس وقت آپ کو اور مجھے جس انجانے دشمن کا, اندیکھے دشمن کا سامنا ہے, ہم اس وقت ایک جنگی حالت سے گزر رہے ہیں. آپ کے 4000 بہن بھائی پاکستانی اس وقت قبروں کے اندر جا چکے ہیں خرم صاحب. جی سر آپ کی بات مان لی جناب, ہم اس بات سے انکاری نہیں ہے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں, لیکن دیکھیں ہر چیز سے ایک نظام بنایا جاتا ہے, ایک طریقہ کار ہوتا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو 1 گھنٹے بعد کوئی وہی آئی ہے اور اس کے بعد اب وہ صبح لوگوں پر مسلط کر دیں. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا. ایک قانون سب کے لیے بنایا جائے. یہ بات ٹھیک ہے. جی ہاں, اب آپ دیکھیں انہوں نے کہا جی ان علاقوں میں کرونا زیادہ ہے. ان کو کوئی بندہ عقل مت دے بھائی کہ اگر ڈیفنس میں پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں اور ڈیفنس میں صاحب حیثیت لوگ رہتے ہیں, وہ لوگ کرونا کا ٹیسٹ کرواتے ہیں. جب وہ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو وہ کرونا کے نتائج زیادہ آ جاتے ہیں. اب آپ گڑی شاؤ میں چلے جائیں, وہاں لوگ چھڑوں پہ بیٹھے ہیں, سیاست ہو رہی ہے, گڑی شاؤ میں ایک رش کا سما ہے, گڑی شاؤ کھلا ہوا ہے کیونکہ وہاں کے لوگ ٹیسٹ نہیں کراتے, لہذا کرونا نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ گڑی شاؤ میں, شالمی میں اور جتنا بھی شمالی لاہور ہے, گنجان آباد, پرانا لاہور ہے, وہاں پر نمبر آف کیسز زیادہ ہیں کم ٹیسٹنگ کے باوجود. نہیں میں نہیں مانتا جی. اس کی وجہ یہ ہے سر, جو وال سٹی کا علاقہ ہے اس کے اندر شہری آباد, اب جو گھریلو رہائشی لوگ ہیں وہ بہت کم ہیں. دیکھیں آپ شاہ عالم مارکیٹ جو وال سٹی کا علاقہ ہے سر, اکبری منڈی کھولی ہوئی ہے, شاہ عالم مارکیٹ بند کر دی گئی ہے, اس کے پیچھے کپڑا مارکیٹ ہے, اعظم کلاتھ مارکیٹ ہے. نہیں آپ کو کیا لگتا ہے خرم صاحب کہ جو اکبری منڈی کھولی گئی ہے, اکبری منڈی کے تاجروں سے ضلع انتظامیہ کو زیادہ پیار ہے اور آپ سے زیادہ دشمنی ہے انہیں؟ نہیں سر, میں یہ نہیں کہتا کہ انہیں ان سے زیادہ پیار ہے یا ہم سے کوئی دشمنی ہے, لیکن کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ جہاں ان کا زور چلتا ہے نا, کہ اب آپ دیکھیں آپ بھی ایک ذی شعور انسان ہیں اور آپ کسی بھی شخص کو بتائیں گے جی یہ مجھے آج تک ان کا نا سمارٹ لاک ڈاؤن, آج بھی میں خان صاحب کا بہت بڑا حامی ہوں, میں خان صاحب کے چاہنے والوں میں سے ہوں, لیکن سمارٹ لاک ڈاؤن کی آئیڈیالوجی سر سمجھ نہیں آتی. سر یس اور نو والا کام ہونا چاہیے. ملک کو اگر انہوں نے اس کرونا سے بچانا ہے, ہم ان کا ساتھ دینے کو تیار ہیں. صرف بات اتنی ہے کہ یہ 4 دن مارکیٹس کھول لیں, 3 دن بند کر دیں, شام 5 بجے تک کھول لیں. جب ہم نے انہیں کہا 5 بجے تک کھولیں, حکومت پنجاب نے 7 بجے کا ٹائم دے دیا. وہ بھائی آپ 5 بجے تک ٹائمنگ کریں, ہفتے میں 4 دن کریں, 3 دن کرفیو لگا دیں. اچھا یہ بتائیے گا خرم لودھی صاحب کہ آپ کی اب ضلع انتظامیہ سے بات ہوئی ہے, کیا کہنا ہے ان کا کہ کیا سمارٹ لاک ڈاؤن کا اطلاق صرف اور صرف اب شاہ عالم پہ ہی ہوگا یا وہ آپ لوگوں کو کسی قسم کی رعایت دینے کو تیار ہے تاکہ اپنا کیش کلیکٹ کر سکے, اپنے یو پی ایس آف کر سکے یا پیمنٹس کر سکے یا سامان دے سکے؟ اویس بھائی, شالمی کے تاجر تو ایک شعر پڑھتے ہیں کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں. بات مزے کی یہ ہے کہ کل تک آپ کے ہی پروگرام کے اندر ڈی سی او صاحب کا میسج چلتا رہا, لاہور کے مختلف ٹی وی چینل پر چلتا رہا کہ صرف شاہ عالم مارکیٹ کے رہائشی علاقے بند کیے جائیں گے اور کاروباری علاقے کھلے رہیں گے. صبح ایک پتہ لگا جناب پوری مارکیٹ بند کر دی گئی ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ ضلع انتظامیہ کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ صبح کیا ہونے والا ہے. آپ کو شاید یاد ہوگا اس سے پہلے
ہمارے اے سی سٹی ہیں تبریز صاحب، انہوں نے ہماری مارکیٹ کا جب شور مچا ہے کہ صبح لاک ڈاؤن ہے تو انہوں نے کہا جی لاک ڈاؤن نہیں ہے، کیونکہ نوٹیفیکیشن ہی نہیں تھا. پورے میڈیا سے ساری دنیا چلا رہی ہے کہ مارکیٹس بند ہیں اور صبح مارکیٹس کھل گئی. تو ان کو یہ چاہیے ایک سسٹم بنائیں، یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. تاجر معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتے ہیں، ان کے ساتھ اتنا ناروا سلوک نہ کیا جائے. ٹھیک ہے خرم صاحب، آپ میرے ساتھ ہی رہے گا. اس وقت محترمہ مسرت جمشید چیمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ترجمان ہیں پنجاب حکومت کی. مسرت جمشید چیمہ صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ جو سمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا ہے لاہور میں، اس کے بعد کورونا کے کیسز کم تو نہیں ہوئے، کورونا کے کیسز میں اضافہ ہوا ہے اور پولیس والوں کو زیادہ پیسے بنانے کا موقع مل رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ویس صاحب. بیسکلی دیکھیں، یہ تو میرا ماننا ہے کہ بیس لیس ایلیگیشن لگانے سے بہتر ہے کہ اگر ایویڈنس بیس بات ہو. اب گورنمنٹ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، مطلب ان لوگوں کے بارے میں سوچے جو مجھے اور آپ کو گھروں میں رکھنے کے لیے اس گرمی میں، جس میں اے سی میں بھی انسان کو گھبراہٹ ہوتی ہے اور وہ لوگ ڈیوٹی دے رہے، تو جب اس وقت اس طرح کے ایلیگیشن سنتے ہیں تو وہ جو 11 کروڑ عوام کو کے محافظ بن کے آپ کے گلی محلوں کے باہر ڈیوٹی پہ تعینات ہے، تو یہ سب کے ساتھ تو سر جمشید چیمہ صاحبہ، جو لوگ ہمیں خود آ کے بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے 500 روپے یا 1000 روپے دیے ایک ناکہ عبور کرنے کے لیے، ان کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ آپ کے نزدیک بیس لیس ایلیگیشنز ہیں؟ نہیں، میں سب سے پہلے تو ان سے یہ پوچھا جائے، اگر کچھ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ساری پولیس لے رہی ہے، ہاں لے رہے ہوں گے، لیکن سب سے پہلے تو وہ جو یہ خبریں پہنچا رہے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ وہ گھروں سے باہر کیوں نکلے، یہ نوبت کیوں آئی پیسے دینے کی. وہ ان کے گھروں میں تو آگے نہیں مانگ رہے. تو میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں، اس قوم کو رسپانسبلٹی اپنی بھی کوئی سمجھ لے، اور ان سے صرف ہماری یہ اپیل ہے کہ ایس او پیز پہ عمل درآمد کریں اور بلا ضروری نہ نکلے گھر سے. اور اگر کوئی وجہ ہے تو اگر وہ وجہ ہو، اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی کسی کا پیشنٹ ہے، کسی نے جاب پہ جانا ہے، پھر کوئی پولیس اہلکار ان سے مانگتا ہے پیسے، اس کی فوٹیج بنائے اور ہمیں پوائنٹ آؤٹ کریں. لیکن یہ تو بہت غلط بات ہے کہ آپ وائلیشن بھی کریں اور آپ الزام بھی پولیس پہ دھر دیں. میں نے کل گلبرگ میں خود جا کے 1-2 ناکوں کا وزٹ کیا جسٹ ٹو سی کہ کیا حالات کیا ہے. مطلب شام کا وقت تھا سیشن کے بعد، اور وہ لوگ بیچارے جو صبح سے اس گرمی میں بیٹھے تھے، بڑا ترس بھی مجھے آیا جس طرح لوگ ان کی درگت بنا رہے تھے. تو یہ قوم کو سمجھنا پڑے گا کہ اگر لاک ڈاؤن نہیں ہوتا تو پھر کہا جاتا ہے جی لاک ڈاؤن کرے، لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو پھر جی پولیس ہمیں روکتی ہے. پولیس نے جب وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ یہ کہہ رہے تھے کہ پورے ملک میں لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، آپ لوگ مخالفت کر رہے تھے. آج آپ نے سمارٹ لاک ڈاؤن کے نام پر پورا شہر بند کر دیا، اس کا مطلب ہے وزیر اعلیٰ سندھ ٹھیک کہہ رہے تھے نا مسرت؟ I totally disagree. ابھی بھی ہم اپنی بات پہ قائم ہیں، سمارٹ لاک ڈاؤن ہی آپشن ہے. اور جو لوگ وائلیشن کریں گے، وہ بزنس کمیونٹی ہو، وہ ٹریڈر ہو، ان کو ہم بند کریں گے. جو وائلیشن نہیں کریں گے ود ایس او پیز، ان کو کاروبار کرنے کی اجازت ہوگی، اور جن ایریاز میں اسپریڈ زیادہ ہوگا ہم ان کو بند کریں گے، بجائے اس کے کہ ہم پورا ملک بند کر دیں. میں ایک اور بات بتاؤں گا ویس صاحب، ایک آرڈر پہ گھر میں بیٹھ کے ملک کو بند کرنا بڑا ایزی ہے. پرفارمنس کی باری آتی ہے جب یہ ہم سمارٹ لاک ڈاؤن کرتے ہیں. مراد علی شاہ صاحب کو میرا مشورہ دیں، آپ ہی اپنے چینل کے توسط سے دے دو کہ سمارٹ لاک ڈاؤن از اے ٹف چوائس جس پہ پنجاب حکومت گئی ہے. آپ کی پرفارمنس بہت اچھی ہے مسرت. پوری دنیا میں پاکستان ان 3 ملکوں میں ہے جہاں پر سب سے زیادہ کورونا پھیل رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ایس او پیز سے عمل درآمد نہیں کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ 500 دے کے اپنی زندگی کی قیمت لگا رہے ہیں، 500 روپیہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ماسک لگانے کو تیار نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ گھروں میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو بیسک چیز ہے وہ کرنے کو تیار نہیں ہے. تو 22 کروڑ کے لیے نہ ہمارے پاس لوگوں کا ہے، حکومت کا نہیں ہے. 22 کروڑ کے قصور لوگوں کا ہے، حکومت کا نہیں ہے. ایگزیکٹلی اس وقت لوگوں کا ہے. ہمارے پاس جو وسائل ہیں، جو ہمارے جو دنیا میں سٹینڈرڈز ہیں اس کو کوپ اپ کرنے کے، اس کے اوپر ہم عمل درآمد کر رہے ہیں. اور ہم بارہا لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی نہ سنیں، اپنے بچوں کو دیکھیں، اپنی زندگی کی قدر کریں. زندگی ایک دفعہ ملنی ہے، سارا کچھ ہوتا رہے گا، لیکن اگر ہم بچ گئے اور اگر ہم ہاسپٹلز پہ اپنے ہیلتھ سسٹم کو فیل کرنے میں اپنا رول پلے کریں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کی ذمہ داری تو آتی ہے نا. اگر گورنمنٹ کا نہیں خیال، آپ کو ہاسپٹلز کا نہیں خیال، آپ کو سوسائٹی کا نہیں خیال،
कम से कम अपना ख्याल करें। अच्छा, इस वक्त मुसरत हमारे साथ खुर्रम लोधी साहब भी मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं शाह आलम मार्केट के बोर्ड के। खुर्रम साहब, आप क्या समझते हैं कि मुसरत की जितनी बातें हैं कि लोग खुद जिम्मेदार हैं कोरोना में इजाफे की वजह से, लोगों को अगर रिश्वत देनी पड़ती है तो कोई पुलिस वाला उनसे घर आकर पैसे नहीं मांगता, आप इन बातों से इत्तेफाक करते हैं? नहीं जी, मैं नहीं करता। देखें, ये कोई बेसलेस एलिगेशन हम नहीं लगा रहे अवैध भाई। पहली बात तो यह है कि यकीन करें, हमें तो पुलिस वालों पर खुद रहम आने लग गया है कि जो इतनी गर्मी में खड़े हैं। लेकिन अब बात यह, उन्हें खड़ा क्यों किया गया? सवाल यह, उन्हें खड़ा क्यों किया गया? और अब क्यों किया गया, पहले क्यों नहीं किया गया? हाँ सर, देखें, बात यह है कि गवर्नमेंट ना वो आधा तितर आधा बटेर कर रही है। इस पर फिर मुझे एक शेर याद आया कि किसी जाब्ते में तो जुल्फों को लाओ, ना उलझा रहे हो ना सुलझा रहे हो। कि अगर किसी इलाके की 5 गलियां है ना, तो 2 को खोल दिया गया, 3 पर लॉकडाउन लगा दिया और उसके नीचे लिख दिया स्मार्ट लॉकडाउन। क्या हम उसके नीचे इनको एप्रिशिएट करें? मैं खुद खान साहब का चाहने वाला हूं, लेकिन आप देखें कि लोग फिर उन 3 गलियों से नहीं रुकेंगे, 2 से चले जाएंगे। फिर लोग घर से क्यों निकल रहे हैं? लोग घर से, अब खान साहब भी कहते हैं कि मैं कारोबार बंद नहीं करना चाहता, मैं गरीब आदमी को मजदूरी दिलवाना चाहता हूं। सर, एक तरफ खान साहब हमें ये कह रहे हैं कि मैं कारोबारी जिंदगी बंद नहीं होने दूंगा, दूसरी तरफ स्मॉल लॉकडाउन के नाम पर सिर्फ अटकेलियां की जा रही हैं। सर, आप मुझे बताएं। बिल्कुल, यही बात मुसरत कि गवर्नमेंट जो है लोगों के घरों पर खाना नहीं पहुंचा रही। अगर एक मजदूर आदमी, अगर एक बंदा अपनी मुलाजमत के लिए घर से बाहर निकलता है, एक गली के ऊपर बैरियर है और वो दूसरी गली से चला जाता है, तो ये कैसा स्मार्ट लॉकडाउन है? ये तो सिर्फ और सिर्फ आई वॉश हुआ। देखिए, आप इसका मतलब ये है कि आपका मशवरा, या भाई साहब जिनको मैंने अभी सुना उनका मशवरा ये है कि स्मार्ट लॉकडाउन ना करें, पूरे को पूरे शहर बंद कर दें या पूरे पंजाब को बंद कर दें। तो ये ऑप्शन हमारी नहीं है। आप लोगों ने जब पहले लॉकडाउन किया था उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ, अब जो स्मार्ट लॉकडाउन किया है उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ, और जो केसेस की तादाद आप लोग कम करके दिखा रहे हैं उसकी वजह यह है कि आप लोग पूरे 2 हफ्ते में सबसे कम टेस्टिंग कर रहे हैं। मुसरत, आई टोटली डिसएग्री। और वैसा आपको चाहिए कि आप प्लीज जब प्रोग्राम करते हैं ना तो एविडेंस बेस किया करें। मैं आपको अभी मैं अपनी हर बात का एविडेंस रखता हूं। अगर मैं कोई बात आप पर एलिगेशन लगाऊंगा तो आप मेरे खिलाफ किसी भी किस्म के फोरम पर कार्रवाई कर सकती हैं। आप हर चीज को बेसलेस एलिगेशन करार देकर मुस्तरद नहीं कर सकती है। मुस्तरद, आज कितने टेस्ट किए हैं जो आप ये कह रहे हैं कि हमने कम से कम टेस्ट किए हैं? आज जरा हमने टेस्ट की तादाद बताएं। आप बताइए ना कितने टेस्ट किए हैं? नहीं, आप कह रहे हैं मुझे, मेरे पास तो एग्जैक्ट फिगर है ना, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। 6800 से तादाद कम होकर नंबर ऑफ केसेस की 4200-4300 पर आ गई है। जो डेली केसेस थे वो अब कम हो रहे हैं। जी सुन लो, एवरेज हमारी पर डे एवरेज जो बनती है ना वो है 10,000। इसमें कभी 12,000 टेस्ट होते हैं, कभी 8,000, कभी 9,000, कभी 10,500। और हम हर दिन अपनी टेस्ट कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। जो नंबर ऑफ टेस्ट है ये सैंपल्स पे डिपेंड करते हैं। जो गवर्नमेंट फैसिलिटी में आ जाएगा जिसमें सिम्टम्स होंगी, गवर्नमेंट बाउंड है उसके टेस्ट करने की। तो हमें फोन करके भी खाली बता देगा कि मुझे सिम्टम्स है, हम उसको गाड़ी भेज के खुद मंगवाते हैं। तो लिहाजा इस तरह। अच्छा, ये बताइएगा मुसरत, अगर आपकी बात ठीक है कि नंबर ऑफ केसेस, अगर नंबर ऑफ केसेस कम हो रहे हैं, अगर नंबर ऑफ केसेस कम हो रही है, फिर तो आपको स्मार्ट लॉकडाउन लगाना ही नहीं चाहिए था। देखिए, मैं तो ये नहीं कह रही हूँ कम हो रहे हैं, मैंने आपको बताया, मैं आपको लॉजिक खुद आपके फिगर्स कह रहे हैं, खुद आपके फिगर्स कह रहे हैं ना। आप लोग स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला जब करते हैं या कंप्लीट लॉकडाउन का फैसला जब करते हैं तो आप नंबर ऑफ केसेस देखते हैं ना, और तो कोई पैरामीटर नहीं है। जब नंबर ऑफ केसेस कम हो रहे हैं आपने स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिए। अच्छा अवैस, मेरी बात, अब आपने जितना बोला उसका उतना जवाब दीजिए। सबसे पहले ये कि मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ टेस्ट हम पहले से ज्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। एक बात कम कर रहे हैं। मैं आपसे डिसएग्री कर रही हूँ, ठीक है, मेरी आपसे बहस नहीं है। मैं आपको कह रही हूँ कि मैं जो आपको फिगर बता रही हूँ वो सही है, आपके पास पता नहीं कौन से फिगर है। एक बात, दूसरी बात ये, मैं आप मेरे से डिसएग्री कर लो, लेकिन मैं आपको टोटली डिसएग्री कर रही हूँ कि आप गलत बयानी कर रहे हैं इस मामले में। अगली बात सुन लें। देखें, जब हमने ये ईद से पहले जब ये मार्केटों में रश बढ़ा था तो राइट आफ्टर ईद हॉस्पिटल पे बहुत बर्डन हुआ और ऑलमोस्ट पंजाब के तमाम हॉस्पिटल तकरीबन अपने सैचुरेशन पे चले गए, तकरीबन भर चुके थे। बहुत थोड़ी कैपेसिटी रह गई थी, जिसके पास हमें इस स्पीड को स्लो करने के लिए हमारे पास चॉइस या तो ये थी कि लोगों को बेहंगम जिस तरह चल रहे चलने दिया जाए, या कंप्लीट लॉकडाउन करें या स्मार्ट करें। तो हमने स्मार्ट लॉकडाउन के ऑप्शन लिए। वजह यह है कि आपका ये जो कोरोना है, एंडेमिक है,
اس نے اگلے کتنے سالوں تک رہنا ہے اس کا ابھی کسی کے پاس جواب نہیں ہے. تو اس کے ساتھ رہتے ہوئے ہم نے زندگی گزارنی ہے. ہم اس کا کاروبار بند کریں گے جو وائلیشن کرے گا. وہاں ہم کمپلیٹ لاک ڈاؤن کریں گے ان ریزیڈینشیل ایریا میں جہاں پہ کورونا کا پھیلاؤ زیادہ ہوگا. اس کو جس نے مطلب نکالنا ہے, ہماری اپیل ہے کہ ہماری نیک نیتی کو سمجھا جائے. جو ہم بیسٹ آف بیسٹ کر سکتے تھے ہم نے کیا, اس سے زیادہ بہتر کرنے کے لیے ہم ہر دن تگو دو میں ہیں. چلے اب آپ نے اپنی بات کر لی, اب آپ خرم لودھی صاحب کی اس بات کا جواب دے دیں کہ آپ نے ریزیڈنشل ایریا کی 5 میں سے 3 گلیوں کے آگے آپ نے کناتے لگا دی, 2 گلیاں آپ نے کھلی چھوڑ دی. پہلے جو لوگ 5 گلیوں سے گزرتے تھے رش ڈیوائیڈ ہوتا تھا, اب وہ رش 2 گلیوں کے اوپر کنسنٹریٹ ہو گیا. یہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن یا سمارٹ لاک ڈاؤن تو نہ ہوا ایک پرٹیکولر ایریا میں, آپ کو وہاں پر کمپلیٹ لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا نا اس ایریا کے اندر, وہ آپ نہیں کر رہے. اس کا جواب سن لیں. جی, یہ شروع میں ایسے ہی تھا, آپ بالکل بجا فرما رہے ہو, لیکن اب اگر میں بات کروں ماڈل ٹاؤن کی, گلبرگ کی, ڈی ایچ اے کی, گلشن راوی کی, یہ تمام پورے کے پورے علاقے ہم نے ٹوٹل بند کر دیے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ اسپریڈ تیزی سے ہے اور یہاں پہ وائلیشن بھی اتنی ہی تیزی سے ہے. جہاں پہ اسپریڈ ہے مطلب وائلیشن ہے, دے آر ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ایچ ادر. اس کے بعد دیکھیں, اس کے بعد ایسے علاقے ہیں جہاں پہ صرف ایک گلی میں ایک پیشنٹ ہے, بلکہ ایسا بھی رپورٹ ہوا کہ جس گلی میں ایک پیشنٹ تھا وہاں بھی گلی بند ہوئی, جس کو ہم نے خود پھر انتظامیہ کو کہہ کے, میں نے خود سیکرٹری جو ہمارے انٹیریئر ہیں ان کو کہہ کے ہم نے وہ کھلوائی. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ صرف آپ دل سمجھے, نیت سمجھے. ہمیں کیا کن نفلوں کا ثواب ہے لوگوں کا کاروبار بند کر کے. یاد رکھیں گورنمنٹ کے لیے تو زیادہ پرابلم ہے نا بند کرنا. اگر ہماری چوائس ہوتی تو ہم کب کا لاک ڈاؤن. اچھا, مجھے یہاں پر مسرت ایک بریک لینی ہے, اور ناظرین جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم خرم لودھی صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر انہیں انتظامی معاملات سے مایوسی ہوئی ہے تو پھر تاجروں کا کیا لائے عمل ہوگا. اسٹے ود اس. لاک ڈاؤن کے حوالے سے ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ محترمہ مسرت جمشید چیمہ صاحبہ موجود ہیں, ترجمان ہیں پنجاب حکومت کی, اور اس کے علاوہ میرے ساتھ خرم لودھی صاحب موجود ہیں, جنرل سیکرٹری ہیں شاہ عالم مارکیٹ بورڈ کے. خرم صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ اب جب انتظامیہ کی جانب سے بغیر اطلاع دیے آپ کی مارکیٹ بند کر دی گئی, آپ کا کیش اندر رہ گیا, آپ کے یو پی ایس چلتے رہ گئے, تو آپ نے انتظامیہ سے بات کی ہے کہ آپ کو کچھ دیر کے لیے مارکیٹ کھولنے کی اجازت دی جائے تاکہ آپ لوگ اپنے امیجیٹ مسائل حل کر سکیں؟ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آدمی آپ کو آگے سے مل ہی نہیں رہا. ویس بھائی جس سے بات کریں پولیس ہمیں کہتی ہے یعنی کہ جی ہمیں یہ کہہ دیا گیا ہے بازار بند کروا دیں. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ شاہ عالم مارکیٹ کا آج مین راستہ بند کر دیا گیا, پولیس کو وہاں کھڑا کر دیا گیا. میں اپنی حکومت پنجاب کی نمائندہ مسرت جمشید صاحب سے درخواست کروں گا آپ کے پروگرام کے حوالے سے کہ یہ ہمارا پیغام آگے پہنچائیں کہ وہاں 4 ٹریفک کانسٹیبل کھڑے کر دیں. 2 تھانوں کی پولیس کو تھکایا جا رہا ہے, وہ ان سے باقی کام لیے جائیں. باقی جو تاجروں کے ساتھ جو ہوئی ہے, مجھے تو آج تک صرف یہ جو لوگ قانون سازی کرنے والے لوگ ہیں ان کو کم از کم یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس طرح کی قانون سازی کر رہے ہیں. پھر میں اپنی بہن سے ایک بات اور پوچھنا چاہوں گا کہ ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن اور کمپلیٹ لاک ڈاؤن میں جو 40 دن پہلے ہوا تھا اور جو 1 ہفتے کے لیے اب ہوا ہے, دونوں میں فرق ہمیں بتائیں. کیونکہ پہلے جب کمپلیٹ لاک ڈاؤن تھا تو اس میں پورا لاہور ہی کھلا تھا لیکن وہ لاک ڈاؤن تھا. اب اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا ہمارے اسمارٹ لاک ڈاؤن کو سراہ رہی ہے. اب مجھے نہیں پتا پوری دنیا کس بات پر مسکرا رہی ہے. مسرت, ہاں آپ ہمیں تو یہ کہتی ہیں کہ بیس لیس ایلیگیشنز ہیں, اب خرم لودھی صاحب کو بھی آپ یہی کہیں گی؟ دیکھیں, میں کسی کو بھی بیس لیس آپ کو نہیں کہہ رہی ہوں, میں کہہ رہی ہوں کہ جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں کہ پولیس رشوت لے رہی ہے, اس کا مطلب ہم آپ کے پاس ایویڈنس دے سکتے ہیں. اب آپ چلیں, خرم لودھی صاحب کی بات کا جواب دے دیں نا. ان لوگوں سے کہیں کہ وہ آپ کو جب وہ رشوت دے رہے ہوں تو اپنی ویڈیو بھی بنا لیں نا, یہ چھپ کے بنا لیں تاکہ ہم اس بندے کو پکڑیں. لیکن اس طرح سے کہنا کہ پوری پولیس لے رہی ہے, یہ غلط بات ہے اور اس کو آپ بھی کنڈیم کریں, کیونکہ وہ لوگ آپ کو. اب آپ خرم لودھی صاحب کی بات کا جواب دے دیں. جہاں تک خرم بھائی کی بات کا تعلق ہے تو ہم سب کو یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ گورنمنٹ کا اس میں کوئی نہیں ہے کاروبار بند کرنے میں. نہ ہم کسی خدا نہ خواستہ
ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے ٹریڈر کمیونٹی سے کہ ہم ان کا کاروبار بند کریں گے، لیکن آپ بتائیں کہ ہمارے پاس چوائس کیا ہے؟ کیا ہم لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیں؟ آپ نے شاید سنا نہیں مسترد، آپ کے آنے سے پہلے خرم صاحب بتا رہے تھے کہ ان کا دکانوں میں کیش پڑا ہے، اس کے علاوہ ان کے یو پی ایس چل رہے ہیں، انہوں نے کچھ مال جو ہے باہر سے لینے تاجر آئے تھے ان کو دینا ہے، پیمنٹ لینی ہے. ہمیں رات کو ایس پی صاحب کہتے ہیں کہ کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہونے جا رہا، شاہ عالم کے اندر صرف اور صرف رہائشی علاقے سیل کیے جائیں گے. صبح پتہ چلتا ہے کہ تجارتی علاقے بھی سیل کر دیے گئے. یہ تو لیول ہے کمیونیکیشن کا. نہیں دیکھیں ایسا نہیں ہوتا، میری بات سنیں، اگر کوئی کسی جگہ اس طرح ہوئی ہے بات تو میں بالکل کنوے کرتی ہوں. بالکل جن لوگوں کی اگر واقعی یہ پرابلم ہے کہ یو پی ایس بند رہ گیا اور انہوں نے کیسے بند کر دی، اس پہ بالکل اگر اکا دکا جگہوں پہ یہ ہوا ہے تو اس کو ہم ریوزٹ کریں گے. خرم صاحب آپ اس یقین دہانی کے اوپر مطمئن ہیں؟ میں اویس بھائی ایک بات آپ کے پروگرام کے حوالے سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شاہ عالم مارکیٹ میں نا رات کو کم از کم 300 سے 400 کنٹینر آتے ہیں. سر ان کنٹینر کے اوپر جب انہیں باہر روک دیا جائے گا اور لوگ اپنا سامان ان لوڈ نہیں کر پائیں گے، سر $200 ڈیمریج پڑتا ہے ہمیں. پھر وہ سامان ٹرالوں پر ہی پڑا رہتا ہے اور ہمیں شہر سے باہر کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ جناب ایک ہفتے کے بعد اس کو شہر کے اندر لانا. کیا کریں ہم لوگ؟ ہمیں ایک دم کہہ دیا گیا صبح سے شالمی شریف بند ہے. تو سر اگر شالمی شریف بند ہو گئی ہے تو روز کا 200 کنٹینر باہر کھڑا ہوگا، ایک ہفتے میں 1400 کنٹینر باہر کھڑا ہو جائے گا. ہم اسے کہاں ان لوڈ کریں؟ جی مسرت بتائیے گا. دیکھیں یہ بات آپ کی بالکل جائز ہے، بالکل اس کا کوئی سولوشن نکال لیتے ہیں کہ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے نا کہ اگر ان کے اسٹاکس آ رہے ہیں، لیکن اگر علاقے گورنمنٹ بند کر رہی ہے تو اس کے پیچھے بہت بڑی ایویڈنس ہے کہ ان علاقوں میں پھیلاؤ کا شدید تیزی سے پھیلاؤ کا خطرہ. اچھا مجھے مسرت ایک چھوٹی سی بات بتائیے گا کہ جب تک لاہور میں سمارٹ لاک ڈاؤن نہیں تھا، جب تک پورے پاکستان میں سمارٹ لاک ڈاؤن نہیں تھا، روز کی 70-80 اموات رپورٹ ہو رہی تھی. اب جبکہ سمارٹ لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے تو اس کے بعد یہ اموات کم ہونی چاہیے تھی. آج یہ اموات 148 ہو گئی ہیں. جی میں اس کا آپ کو اویس پتہ کیا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ جو اگر ہم نے 2 دن پہلے لاک ڈاؤن کیا ہے تو اس کا امپیکٹ آپ کو 2 ہفتے کے بعد آنا ہے. یہ پچھلی بے ضابطگیاں ہوئی ہے جو پچھلے ایس او پی کو فالو نہیں کیا گیا، جو وائلیشن ہوئی ہے 15 دن کے بعد اس کا امپیکٹ آتا ہے. یہ پچھلی وائلیشن، پچھلے ایس او پی کو فالو نہ کرنا، پچھلی لاپرواہیوں کا ہم لہٰذا اب بھگت رہے. اگر ہم نے ابھی بھی یہ کنٹینیو رکھا پھر یہ فگر بہت سمال ہے، یہ بہت بڑی تعداد ہو جائے گی. تو یہ جو خرم لودھی صاحب کی شکایت ہے کہ ان کے جو مال کے کنٹینرز ہیں وہ باہر پر کھڑے ہیں، روز انہیں $200 پر کنٹینر ڈیمیجز دینے پڑتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی انتظامیہ کا بندہ بات کرنے کے لیے نہیں ملتا. مسرت اس کا کوئی مثال لیتے ہیں کہ اس کو کیسے حل کیا جائے. ایک بات. دوسری بات کہ یہ جو ابھی ہم نے سمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہے اس کا امپیکٹ آپ کو آئے گا 10 دن اور 14 دن کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ. یہ شروع ہو رہا ہے نہیں، جب مسرت آپ لوگوں نے کمپلیٹ لاک ڈاؤن کیا تھا تو اس کے بعد 2 ہفتے بعد بھی کیسز زیادہ ہو گئے تھے، اموات زیادہ ہو گئی تھی. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھی مسرت جمشید چیمہ، ان کا رابطہ ہم سے منقطع ہو گیا. مجھے یہاں پر یہ سیگمنٹ ختم کرنا ہے. بہت بہت شکریہ خرم لودھی صاحب، انہوں نے بہت سارے اہم نکات کی جانب توجہ دلائی جن کی جانب ضلعی انتظامیہ کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے. اسٹے ود اس. چیمہ جو کہ ترجمان تھی پنجاب حکومت کا، ان کا یہ کہنا تھا کہ اب جو سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا ہے اس کے نتائج 2 ہفتے بعد آنا شروع ہوں گے. لیکن جب ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ جب کمپلیٹ لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا تھا تو اس کے نتائج بعد میں زیادہ خراب کیوں آئے، تو تب ان کا رابطہ ہم سے منقطع ہو گیا. اس وقت ٹیلی فون لائن پر میرے ساتھ شاہد رضوی صاحب موجود ہیں، سینئر کورسپونڈنٹ ہیں لاہور رنگ کے. شاہد صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہ بتائیے گا کہ لاہور کے جن علاقوں میں لاک ڈاؤن کیا گیا ہے کیا واقعی وہاں پر لوگ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں نہیں جا پا رہے یا پولیس کی چاندی نظر آتی ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جن علاقوں میں جو ہے حکومت کی جانب سے 7 علاقے ایسے ہیں جن کو مکمل سیل کیا گیا ہے لاک ڈاؤن کے حوالے سے. ان میں اگر بات کروں تو گلبرگ کا علاقہ ہے، اس طرح ڈیفینس ہے، گارڈن ٹاؤن ہے، فیصل ٹاؤن ہے، گلشن جو یہ راوی کا علاقہ ہے، ورلڈ سٹی ہے. ان علاقوں کو جو ہے تمام کو سیل کیا گیا. ان کے داخلی جو راستے ہیں وہاں پہ پولیس نے ناکے لگائے ہیں اور کسی بھی شہری جو ہے جو وہاں کا اندر رہائشی ہے اس کو کسی
ایمرجنسی کی صورت میں بھی باہر جو ہے نہیں جانے دیا گیا. پولیس کی جانب سے جو ہے روکا گیا ہے تمام لوگوں کو, کسی کو اندر جانے نہیں دیا جا رہا اور ہے. یہ بھی اطلاعات ہے شاہد رضوی کے صحافیوں کو بھی روکا جا رہا ہے. جی بالکل, میں وہی آگے آپ کو سے بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو نوٹیفکیشن جو محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے جاری ہوا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ڈاکٹر, پیرامیڈیکل اسٹاف جو ہیں, وکلا, اس طرح جو ہسپتالوں سے ملکہ جو ہے عملہ, ان کو جو ہے اجازت ہے. صحافی بھی ہیں ان علاقوں میں جا سکتے ہیں, ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے, وہ اپنا شناختی کارڈ وغیرہ دکھا کے ان علاقوں میں جا سکتے ہیں. لیکن پولیس نے جیسے ہی صبح ہوئی لاک ڈاؤن کیے, رات کے ہی تمام علاقے جو ہیں, اس کے بعد جو ہے پولیس نے بالکل یک طرفہ کارروائیاں کی, کسی کو ان علاقوں میں جانے نہیں دیا گیا. حالانکہ ہم صبح کے وقت جو پولیس سے بات نہیں ہوئی لوگوں کی کہ صحافیوں کے لیے, وکلا کے لیے استثناء, اس پر پولیس کا کیا جواب تھا؟ اور جو ناکوں پہ کھڑے اہلکار تھے ان کا کہنا یہی تھا کہ ہم نے افسران کی جانب سے حکم ہے کہ کسی کو بھی ان علاقوں کے اندر جانے نہیں دیا جانا. یہ مکمل. اور افسران سے آپ کا رابطہ ہوا شاہد رضوی؟ جی بالکل, ان افسران سے بھی رابطہ ہوا. جب وہ ان سے بات کی گئی اس حوالے سے کہ جناب یہ تو ہمارے پاس زیادتی ہے جو نوٹیفکیشن ہے, تو ان کا یہی موقف تھا کہ ہماری طرف سے ہدایات ہیں کہ صحافی ہیں, وکلا ہیں, ڈاکٹر ہیں, پیرامیڈیکل اسٹاف ہے, ان تمام لوگوں کو جو ہے جانے کی اجازت ہے ان علاقوں میں. ان کا یہی موقف تھا کہ ہم لوگ کسی کو منع نہیں کر رہے تھا, صرف وہ لوگ جو کورونا کی وبا کی وجہ سے متاثر. اچھا, افسران کا موقف اور ہے, ماتحتوں کا, اہلکاروں کا, پولیس کے سپاہیوں کا موقف اور ہے. آج بالکل ایسے ہی ہے, دونوں کا جو ہے ایک کا رخ کہنے کے مشرق کی طرف ہے اور دوسرے کا مغرب کی طرف تھا. لیکن آہستہ آہستہ جیسے وقت گزرتا گیا افسران کو جو ہے شکایات جاتی رہی. ایون کہ حکومت کی جو نمائندے ہیں, عہدیدار ہیں, جو لاک ڈاؤن جن کی جانب سے یہ تیار کر کے اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے. بہت بہت شکریہ شاہد رضوی صاحب, ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ کس طرح سے لاہور میں جو پولیس کے سپاہی ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ کسی کو نہیں جانے دیا جائے گا, جبکہ پولیس افسران کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے اسٹرکٹلی یہ ہدایات کی ہیں کہ صحافیوں کو گزرنے دیا جائے. اس وقت میرے سے ٹیلی فون لائن پر رانا محمد ظفر صاحب موجود ہیں, جنرل سیکرٹری آل پاکستان کسان اتحاد کے. رانا ظفر صاحب, یہ بتائیے گا کہ کورونا وبا کی وجہ سے زراعت کو کتنا نقصان پہنچا ہے, کسانوں کو کیا مسائل ہیں؟ جی بہت شکریہ اویس صاحب, آپ نے اپنے پروگرام میں دعوت دی. اس ٹائم پورے پاکستان کے اندر جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے کسانوں کا نقصان ہو رہا ہے, اس میں اس ٹائم مین کراپ جو ہے نا وہ مکئی کی ہے. مکئی کی کراپ اس ٹائم بالکل تیار ہے, جو کہ آج سے 45 دن پہلے اس کا ریٹ 1500 روپے تھا اور آج اس کا ریٹ 900 روپے ہو چکا ہے. اسی طرح باقی بھی چیزیں, اور گورنمنٹ کو آپ دیکھتے جائیں, یہ گورنمنٹ پتہ نہیں کیا گول کھلانا چاہتی ہے. گندم کے اوپر بات کر کے دیکھ لیں, انہوں نے یوریا کے اوپر سبسڈی دی تھی, وہ واپس لے لی ہے چپ کر کے. 243 روپے انہوں نے یوریا پر سبسڈی کا اعلان کیا تھا, یوریا کھاد کے اوپر, وہ بھی انہوں نے واپس لے لیا ہے. اور اسی طرح گندم ہم سے 1400 روپے میں خریدی اور آگے فلور ملوں کو 1600 روپے میں 1700 روپے میں دینے کا پروگرام بنا کے بیٹھی ہے. نہیں رانا ظفر صاحب, حکومتوں کا کام تو لوگوں کو ریلیف دینا ہوتا تھا, یہ حکومت والے آڑتی کب سے بن گئے ہیں؟ یہ حکومت جب سے آئی, یہ اس کا کردار اس کے علاوہ اور ہے ہی کچھ نہیں جی. یہ جب سے حکومت آئی ہے, ابھی آپ دیکھیں کہ یہ حکومت اگر 43 لاکھ ٹن گندم جنہوں نے پنجاب سے پرچیز کی ہے, اگر یہ 200 روپیہ بڑھا کے فلور ملوں کو دیتی ہے تو یہ 22.5 ارب روپیہ کمائے گی اس میں سے. تو آپ کی حکومتی اہلکاروں سے یا وزیر زراعت سے اس سلسلے میں کوئی ملاقات ہوئی ہے؟ کیونکہ جب تک یہ کورونا کی وبا نہیں آئی تھی تب تو آپ لوگ ٹرالیاں لے کر, آلو لے کر پہنچ جایا کرتے تھے پنجاب اسمبلی کے آگے. سر یہ جو حکومت ہے نا, بلکہ 1947 سے جب 14 اگست 1947 کو یہ پاکستان بنا اور ہم نے گورے انگریزوں کو یہاں سے فارغ کیا, اور اس کے بعد یہ کالے انگریز ہم پہ مسلط ہیں, انہی کی چیزیں لے کے چل رہے ہیں. وہی بیوروکریسی ہے, وہی قانون ہے. جب بھی کسان کا دیکھو یہ بربریت نہیں, پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کا نیا پاکستان بننے کے بعد بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی سر, اور حالات ابتر ہو گئے ہیں, اور حالات
کہیں سے کہیں چلے گئے ہیں. آپ آٹا چینی اسکینڈل پہ دیکھ لیں کیا صورتحال بنی. جو پیسے تھے اس کے اوپر کیا. اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو بجلی کے بلوں میں ریلیف دیا گیا گورنمنٹ کی جانب سے کووڈ-19 کے بعد؟ نہ سر نہ, اور ٹیکس بڑھا دیے گئے ہیں. عمران خان کی حکومت نے اور ٹیکس بڑھا دیے ہیں, بلکہ جو ٹیکس پہلے کم کیے گئے تھے پچھلی حکومت میں, انہوں نے اور ٹیکس بڑھائے ہیں. اور کسانوں کا تو انہوں نے برا حال کیا ہوا ہے جی. آپ اس دفعہ آپ سبزی کا ریٹ دیکھ لیں, پچھلے دنوں میں سبزی کا ریٹ کیا برا اثر ہوا ہے. کس ریٹ پہ سبزی بکی منڈیوں میں, کوئی ان کے پاس مینجمنٹ کا تو دور تک ان کو اندازہ تک نہیں ہے. ایک ایسا بندہ پنجاب پہ مسلط کر دیا گیا جس بیچارے کو کوئی الف سے بے کا پتہ نہیں ہے, اور بیوروکریسی مزے کر رہی ہے اس میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکومتی اہلکاروں سے ایک میٹنگ طے تھی, وہ میٹنگ ہوئی آپ کی رانا صاحب؟ بالکل جی, میٹنگ ہوئی حکومتی اہلکاروں سے, اور حکومتی اہلکار جو ہیں وہ بیچارے اس سطح پہ جا چکے ہیں کہ ان کو پتہ ہے, جس طرح کو آپ نے مثال سنی ہے کہ میاں میرا گھر نہیں تو اور کسی کا ڈر نہیں. سیم وہی صورتحال ہے کہ بیوروکریسی کو پتہ ہے کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. وہ بات ایک طرف سے سنتے ہیں, دوسری طرف سے نکال. لیکن آپ کو اس بات کا بھی تو اندازہ ہوگا نا کہ بیوروکریسی کا کام پالیسی بنانا نہیں, صرف اور صرف پالیسی امپلیمنٹ کرنا ہے. اگر آپ ملاقات ہی غلط لوگوں سے کریں گے تو ان سے تو آپ اسی محاورے کی توقع رکھیں گے نا. نہیں سر نہیں, میں نے پچھلے دنوں اسی کھاد کی سبسڈی کے اوپر منسٹر سے ہماری میٹنگ ہوئی, منسٹر زراعت کے ساتھ. تو اس نے میرے سامنے جو پالیسی رکھی, ہم نے اس پالیسی کے اوپر جب بات کی تو اس نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے. اس نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کہ IMF نے ہمارے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. یہ کسانوں کی بڑی میٹنگ تھی جس کے اندر اس بندے نے اپنے ہاتھ کھڑے. بہت بہت شکریہ رانا ظفر صاحب, ہم آپ کو دوبارہ بھی انوائٹ کریں گے. ناظرین, آپ نے رانا محمد ظفر صاحب کی باتیں سنی. ان کا یہ کہنا تھا کہ جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے, پاکستان کا کسان مزید بدحال ہو گیا ہے. 1400 روپے من گندم خریدی جاتی ہے کسانوں سے, اور آگے فلور ملز کو 1600 روپے کے حساب سے سپلائی کی جاتی ہے. جو کام پہلے آڑتی کیا کرتے تھے وہ اب حکومت کر رہی ہے. پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ.